अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। जंगल में वाक़अतन मंगल हो गया है और शिकारगाह के अंदर अगर कोई अहम मुलाकात हो तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो पब्लिक से छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ शिकारगाह में तंबू लगा के, कनातें लगा के, नीचे फर्श के ऊपर वो जो बिछा के कालीन शलीन, वहाँ पे बैठ के मुलाकात करने का कोई तुक नहीं बनता। और ये जो जंगल के अंदर बैठकर या जंगल में बैठकर मंगल मनाना, रेगिस्तान की शिकारगाह में बैठकर गुफ्तगू करना, यकीनी तौर पर इसका मकसद है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी जिसको छुपाना मकसूद है। अदरवाइज़ जो रवायती अंदाज के अंदर मुलाकातें होती हैं वो तो ड्राइंग रूम्स के अंदर होती हैं, सरकारी सतह पर होती हैं, लोग आके बैठे होते हैं, आपके दरबारी आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो आपको सलाह मशवरे देते हैं। लेकिन खैमे के अंदर बैठ के मुलाकात करना ये यकीनी तौर पर अनप्रेसिडेंटेड है और ये मुलाकात यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर बहुत सारे अवामिल रखती है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहते होंगे कि भाई ये जंगल के अंदर मंगल किसने मना लिया, ये रेगिस्तान के अंदर तंबू लगा के, खैमे लगा के कौन सी अहम मुलाकात हो गई है और इसके कौन कौन से इम्प्लीकेशंस हैं। तो जनाब हुई है मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब की पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, जो इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। और उसके बाद उन्होंने आना है मुत्तहिदा अरब अमारात, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में अभी तक कोई रेगिस्तान के अंदर मुलाकात तय नहीं है। बताया ये जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है ये सऊदी अरब का एक तारीखी एक जगह है जिसका नाम है अल एला के अंदर ये मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान साहब वहाँ पर गए हुए थे, ऑलरेडी वो वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर वो शिकार शकूर खेलने गए हुए थे। अब अमूमी तौर पर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि सफारती तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कोई हाई लेवल डिग्नेटरी आया है तो उसके लिए जो मुलाकात है वो अमूमी तौर पर, अगर आपने देखा हो तो रियाज़ के अंदर जो उनका महल है, जो सऊदी क्राउन प्रिंस का यानी मोहम्मद बिन सलमान साहब का, वो उस महल के अंदर जाते हैं, महल के अंदर उनकी मुलाकात होती है। सऊदी क्राउन प्रिंस आते हैं, रिसीव करते हैं, उनको लेके ड्राइंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर उनके बाकी जो लोग मौजूद होते हैं, इधर से ये स्टाफ भी मौजूद होता है और बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ और ये यकीनी तौर पर चौंका देने वाली एक सिचुएशन डेवलप होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो जनाब ये जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा है, ये तो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, क्योंकि हम तो इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सऊदी अरब की इमदाद की अशद ज़रूरत है। अगर सऊदी अरब ने जिस तरीके से प्लेजेस किए हैं $8 बिलियन के, अगर वो सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने इन प्लेजेस के मुताबिक $8 बिलियन अनायत कर देता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी मईशत को इस वक्त जो फौरी तौर पर खदशात लाहक हो चुके हैं, ख़ास तौर पर डिफ़ॉल्ट के, या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस वक्त आउट हुआ है, कम से कम वो बहाल हो जाता है और पाकिस्तान को ज़रा सुख का सांस मिलेगा, उधर को सौखा सा निकलेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कुछ रिलीफ देने के इक़दामात शुरू होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, खुदा ना खास्ता, तो फिर यकीनी तौर पर हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। इसी तनाजुर के अंदर ये जो मुलाकात की, जब मैंने आज तस्वीर देखी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस जनरल आसिम मुनीर साहब जो अपने फुल यूनिफॉर्म में हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं अपने खैमे में, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और तस्वीर हैं जहां पर उनके जो अमायदीन हैं, कुछ जो उनके करीबी लोग हैं वो बैठे हुए हैं और आसिम मुनीर साहब भी बड़े रिलैक्स मूड के अंदर बैठे हुए मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ गपशप लगा रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो बात मेरी समझ में आ रही है वो तो सिंपल इतनी सी है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर की माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो सलामती की सिचुएशन है, ये भी यकीनी तौर पर ज़ेर बहस आई होगी। लेकिन ख़ास तौर पर मैं इस वक्त आपसे जो जिक्र करना चाह रहा हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई टैक्टिकल शिफ्ट आने वाला है, कोई ऐसी चेंज आने वाली है जिसके लिए इस मुलाकात का इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो किया जाए। अब यकीनी तौर पर यह सवाल उठता है कि जनाब ये जो टेक्टिकल चेंज आएगी ये किस हवाले से आएगी? सियासी हवाले से आएगी, हुकूमत की तब्दीली के हवाले से आएगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आएगी, पाकिस्तान की जो जिसे हम कह सकते हैं डिफेंस का फ्रंट है उसके ऊपर आएगी? कौन कौन से अवामल हो सकते हैं इसमें? तो मेरा ये मानना है कि ये ना कोई जो है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर सऊदी अरब को इस मामले में कोई इतराज़ नहीं है कि यहाँ पर कौन सा बंदा हुकूमत करे। देखें जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं ना, ये मफादात के इर्द गिर्द घूमते हैं। देयर इज़ नो फ्री लंच,
کسی جگہ پر آپ اگر جاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور دوسرا ملک اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے آپ کوئی ایسی پوائنٹ آف اگریمنٹ پہ آتے ہیں جہاں پر کچھ لو اور کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کے اصول کے تحت معاملات طے ہوتے ہیں، اور آپ کو آپ کی مطلوبہ سہولت مل جاتی ہے، ان کو ان کی مطلوبہ سہولت مل جاتی ہے۔ پاکستان کو اس وقت سب سے امپورٹنٹ درکار ہے جو چیز، وہ ہے پیسے، وہ ہیں ڈالرز، جو سعودی عرب دے سکتا ہے، یقینی طور پر دے سکتا ہے، ماضی میں دیے ہیں، اس مرتبہ بھی وہ دے سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان سے ایسی کون سی چیز چاہیے، ایسا کون سا معاملہ ہے جس کے لیے سعودی عرب پاکستان کو سیم پیج پر لا کر پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ابھی آئی ایم ایف نے پاکستان کے 9th ریویو کے اوپر بات چیت کرنی ہے، جس کے لیے جنیوا گئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، فائنانس منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جنیوا کے اندر جو پاکستان کے فلڈ وکٹمز ہیں ان کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے، جہاں پر اقوام متحدہ نے پاکستان کی مدد کے لیے اینٹونیو گوتریس نے تقریباً $16.8 بلین کی مدد مانگی ہے۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان اس وقت شدید ترین مالی بحران کا شکار ہے اور سیلاب نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ دنیا کو اگلے 3 سال میں پاکستان کے لیے $16.8 ارب کی ان کو امداد دینی چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی جنیوا میں آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اس کی بھی ملاقات ہونی ہے۔ یعنی ایک جانب یہ والی چیز چل رہی ہے، دوسری جانب یہ والی معاملہ ہے جو عاصم منیر صاحب کا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر ہم گزشتہ 2-3 مہینے کے دوران ہونے والی کچھ پولیٹیکل یا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہونے والی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آئل کی پرائسز کا کم ہونا، اور سعودی عرب کا امریکہ کے کہنے کے باوجود، امریکی مطالبے کے باوجود اپنی آئل پروڈکشن کو کم کرنے سے انکار کر دینا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کی طرف سے آئل پروڈکشن کے اندر حصہ ڈالنے کا اعلان کر دینا، اور وہ تمام آئل ریزروز جو انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے تھے اس کو مارکیٹ میں لانا اور خود ہی آئل بیچنا شروع کر دینا۔ ادروائز پہلے امریکہ اوپیک سے آئل خریدتا تھا اور وہ اپنے ملک کے اندر لے کے جاتا تھا اور آگے ان کو سیل آؤٹ کرتے تھے، لیکن عراق پر قبضے کے بعد اور خود انہوں نے اپنی جو انہوں نے آرٹریز آئل کی نکالی ہوئی ہیں وہ اپنے آئل کو محفوظ رکھتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے استعمال بھی کرنا شروع کر دیا اور مارکیٹ میں لا کر بیچنا بھی شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آئل پرائسز کے اندر کمی آئی۔ دوسری جانب جو سعودی عرب ہے اس کے اوپر جو بائیڈن گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات بھی آ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو قتل ہوا تھا وہ جو جرنلسٹ تھا ٹرکی کے اندر خشوگی، اس کے معاملے کو لے کر بھی ایک مرتبہ پھر ٹگ آف وار شروع ہو چکی ہے۔ بیانات کے تبادلے ہیں، بلکہ دھمکی ملی سعودی عربیہ کو، اور پھر سعودی عربیہ نے اس کے اوپر ان کو کاؤنٹر دھمکی دی، انہوں نے کہا جناب تجھے اپنے کم رکھو، ہمارے معاملات میں آپ کو جو ہے وہ مداخلت کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری جانب پاکستان کے بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی بدولت امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں بہت زیادہ خراب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامن چیز یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے امریکہ۔ اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات بھی خراب ہیں، سعودی عربیہ اور امریکہ یہ تعلقات بھی خراب ہیں۔ اس سچویشن کے اندر سعودی عربیہ یہاں پر موجود جو دیگر قوتیں ہیں اس ریجن کے اندر، یقینی طور پر ایک جانب ہے چائنا، دوسری جانب ہے رشیا، ان دونوں کے ساتھ کچھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب کو پاکستان کی طرف سے اس بات کی پیشکش بھی کی گئی ہے کہ یہ جو بن رہا ہے سلک وے، اس کی جو ہے اس کے روٹ کے اندر سعودی عربیہ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو سی پیک ہے پاکستان کے اندر، جو سی پیک ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور، یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے چائنا کے اس پروجیکٹ کا جو اس نے شروع کیا ہوا ہے، یعنی وہ سلک وے کا۔ اب اس کے اندر اگر سعودی عربیہ شامل ہوتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گوادر کے اندر ایک آئل ریفائنری لگانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ منصوبے پر بوجو عمل نہیں ہو سکا، کیونکہ اسی ٹائم میں عمران خان صاحب نے جو سعودی عربیہ ہے اس کے مخالف بلاک میں جانے کا ایک فیصلہ لیا تھا، اور پھر اس کا ان کو سنگین چیز سامنے آئی تھی، پھر کڑی والا قصہ بھی آ گیا تھی، اور اس کی وجہ سے کچھ ناراضگی ڈیولپ ہو گئی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر
یہ سارے کا سارا جو چیز ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان چائنا ریلیشن شپ میں بہتری ہے، پاکستان اور رشیا ریلیشن کے اندر بھی بہتری آ رہی ہے، اور اب پاکستان رشیا سے سستا تیل بھی لینے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنس امریکہ، یہاں پر جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ اور پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ دشمن کو دشمن دوست۔ انٹرنیشنل لیول کے اندر سر میں نے آپ کو بتایا کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے کچھ انٹرسٹ ہیں جو یہاں پر ڈیولپ ہو گئے ہیں بذریعہ رشیا اور چائنا، اور انہی انٹرسٹ کو فالو کرنے کے لیے، انہی انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سعودی عربیہ پاکستان کی نہ صرف مدد کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ یہاں پر آ کر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اب یہ انویسٹمنٹ دو طریقے سے ہو رہی ہے۔ نمبر 1، ایک جانب وہ پاکستان کے اندر ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بنانا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کی یہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ اس کے اندر جو ہے پاکستان میں موجود یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کی ٹینڈنسیز کو استعمال کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ایکسپورٹس کرا کر پاکستان کو ایک سالڈ فوٹنگز کے اوپر کھڑا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یقینی طور پر یہاں سے پہ جو چیزیں ڈیولپ ہوں گی، یہاں سے جو لوگ ڈیولپ ہوں گے وہ سعودی عربیہ میں جا کر وہاں پر بھی آئی ٹی انڈسٹری کی پروموشن کے لیے کام کریں گے۔ نمبر 1 یہ چیز آ گئی۔ نمبر 2 آ گئی آئل ریفائنری، اور آئل ریفائنری جس مقام پر لگائی جا رہی ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جو آئل کے اوپر جو ایکسپورٹس کا پاکستان کو خرچہ بنتا ہے وہ بھی خاصا کم ہے۔ سعودی عرب تو تیل آنا ہے جناب، سعودی آئل ریفائنری صاف ہونا ہے اور پاکستان کو مل جانا ہے، اور کچھ اس کے اندر اور بھی کچھ بہتری آ رہی ہے، اور اسی لیے $3 بلین کا یہ جو ڈیفر پیمنٹس والا جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ $2 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی سافٹ ویئر پارک کے اندر، اور $3 ارب کے لیے آئل، اور اس کے ساتھ ساتھ $5 ارب پاکستان کے لیے یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اب میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ کوئی فری لنچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اگر ہمیں اپنے اکنامک کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے مدد کرے گا تو اس کے جواب میں ہمیں یہاں پر سعودی انویسٹمنٹ کو سیکیور بھی کرنا پڑے گا، سعودی انویسٹمنٹ کے اوپر پیرا بھی دینا پڑے گا، اور سعودی انٹرسٹ کو واچ بھی کرنا پڑے گا، اور سعودی عرب کے چائنا اور رشیا اور یہ جو دیگر جو ہیں جنوبی ایشیا کے ممالک، یہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، وہاں پر بھی سعودی عرب کو اثر و نفوذ دینا پڑے گا، ان کو وہاں پر لے کے جانا پڑے گا، اور وہاں پر ان کو اکاموڈیٹ کرانا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو ملاقات ہے یہ جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پیلس میں نہیں ہوئی، محل میں نہیں ہوئی، اور یہ جو ملاقات کا محل میں نہ ہونا ہے یہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بے تکلفی کا جو ایک ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ خاص طور پر وہ تصویر جس میں عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بڑے ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ خاصی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن تھا عاصم صاحب کا، جنرل عاصم منیر صاحب کا، وہ مشن ہوتا ہوا مکمل نظر آ رہا ہے، اور اس مشن کے اوپر سعودی عربیہ بھی آن بورڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اب یہاں پر کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ والا عمل مکمل نہیں ہوتا، یہاں پر جو سٹیبلٹی ہے وہ آنا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سٹیبلٹی ہے، چاہے وہ اکنامک فرنٹ کے اوپر سٹیبلٹی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ملک یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ ہوا میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، اس کو پھر اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو بات میں نے آپ سے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب تک یہ چیزیں چل رہی ہیں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ سٹیبلٹی کے اوپر آ کر کوئی گیم کر سکے، کوئی کھیل کھیل سکے۔ سٹیبلٹی متاثر نہیں ہوگی، یہ بات طے ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان اکنامک کرائسس سے نکل جائے گا، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اور نمبر 3، امریکہ
یہ والا جو معاملہ ہے اب اس کو ٹیکل کرنا ہے، اور خاص طور پر جو جس طرح میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اور اگر عاصم صاحب نے اس بات کے لیے گو ہیڈ دے دیا ہے تو پھر یقینی طور پر یہاں پر کچھ تبدیلیاں آپ کو فیوچر میں آتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دورہ UAE ہے، متحدہ عرب امارات، وہاں سے بھی مجھے اس طرح کی اطلاعات ہیں، انفارمیشنز ہیں کہ وہاں سے بھی پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں آئیں گی۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ جناب یہاں پر چائے کی پیالی میں طوفان اٹھے گا، وہ اپنے اپنے ارمانوں پر آنسو بہا لیں، کیونکہ نہ اب یہاں پر کوئی دھینگا مشتی ہونی ہے، نہ یہاں پر کوئی سیاسی عدم استحکام آنا ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی لا لیسنس کا مسئلہ پیدا ہونا ہے۔ سب کچھ تیر کی طرح سیدھے ہوں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جس تنخواہ پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔